अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है मलक मुबीन भाई? जी जी ठीक ठाक। सर भाई एक मिनट खामोश रहिएगा। हमजा भाई आप बात कंटिन्यू करें, मैं साहब से बात करता हूँ। मैं कुछ सर में ना हिजाब उठा लिया तो वो मैं बिजी होने लगा हूँ, तो साहिल भाई करते हैं। चलो ठीक है, आप बिजी हो जाए, कोई मसला नहीं। जी साहिल साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र खैरियत। मैं आप अभी इंटरव्यू हुआ हूँ और आपने एक बात की कि ये जो हमजा भाई ने बात की कि मिर्जा साहब ने अपनी जो सच्चाई सिद्क व किज़्ब की जो मेयार बताया, ये दावे से पहले की बात है? जी दावा कब किया था मिर्जा साहब ने? साहिल साहब एक बात आपसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये गुत्थियाँ सुलझाने का वक्त नहीं है। ये हमारी एक लाइव डिस्कशन चल रही है, ये कोई पंडाल नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो इसलिए मैंने उनसे ये बात की है। और नहीं नहीं, मैं पर्सनल हिट नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरीके से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ये एक लाइव सेशन चल रहा है जहाँ पर हम एक तरतीब के साथ गुफ्तगू करेंगे। मैंने उनको वो पूरा तारीख बताया है कि मैंने किस तरह अहमदियत कबूल की, किस तरह मैं अहमदियत से गया, किस तरीके से मैंने तहकीक की। मेरी आवाज़ नहीं आ रही ठीक? जी जी ठीक आ रही है। मेरा उनकी तरफ की कोई प्रॉब्लम होगा? शायद साहब आप मेरे शायद सिग्नल वीक है। अभी ठीक मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आपकी आवाज़ मुझे साफ आ रही है। अच्छा ठीक आ रही है। नहीं, मैंने तो जो बात चल रही थी आपकी हमजा भाई से, उसके अंदर जो आपने बात कही उसी के ऊपर बात की है ना मैंने। देखा आप एक बंदा, जी ठीक है सर, बड़ी प्यारी बात आपने की है कि जो हमजा साहब के साथ मेरी बात चल रही थी, वो आपने एक बात सुनी है तो उसके ऊपर आपने गुफ्तगू शुरू कर दिया। तो ये तो फिर कोई बंदा भी आए, वो मेरा कोई भी जुमला सुने आके ये कहे कि भाई ये बात चल रही थी, मैंने उसके ऊपर बात करनी है, ये कोई तरतीब तो नहीं। ये तो फिर इररिलेवेंट गुफ्तगू हुई। मतलब मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये मैं बात करूँ, देखिए सुन लें साहिल साहब, सुन लें। इस वजह से हुई है, जी जी मेरे लिए ये शॉकिंग चीज़ इस वजह से हुई है कि जो आपने ये बात कही ना कि मिर्जा साहब ने ये जो लिखा है कि अपने सिद्क व किज़्ब का जो मेयार है, ये दावा से पहले किया है। आप साबित कर सकते हैं कि ये मिर्जा साहब के दावे से पहले की बात है? मैंने तो ये बात की ही नहीं है। क्या कहा आपने? मैंने तो नहीं कहा साहिल साहब, ये बात मैंने तो की ही नहीं है, वो हमजा साहब ने की है। और ये बात आपने पता नहीं गलत सुनी है, मैंने तो ये की नहीं कि दावे से पहले की बात है। दावे मैं दोबारा मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि ये जो मिर्जा साहब ने अपने सिद्क व किज़्ब का जो मेयार अपनी पेशगोइयों को बताया है, ये उनके दावे से पहले की बात है या दावे की? ये तो बात की बात है। बात की बात है, बस इतनी बात। तो मुझे लगा शायद आपने कहा दावे नहीं 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 नहीं, आपको शायद सुनने में गलती लगी है। मैंने ऐसा हरगिज़ नहीं कहा। वो क्योंकि आपने वो अचानक सुना ना, इसलिए आपको समझ नहीं आई। वो सुन के तो आप ऊपर आए हैं, तो आपने चलो अच्छा किया, आपने वेरीफाई कर लिया। तो ये मैंने ऐसा हरगिज़ नहीं कहा कि वो दावे से पहले की बात है। हाँ, हमारी जो बात साहिल साहब चल रही थी, वो जिस तरतीब के साथ चल रही थी, वो था हयात वफ़ात मसीह अलैहिस्सलाम कि मैंने इसके ऊपर तहकीक की। इसके ऊपर तहकीक करने के बाद फिर मैंने तहकीक की ख़त्म नबूवत के ऊपर, फिर इमाम महदी वाले मौजू के ऊपर ये बात चल रही थी। तो इसमें जो था वो हमारी बात चल रही थी कि अगर गुफ्तगू करनी है तो वो फिर अकीदा हयात वफ़ात मसीह अलैहिस्सलाम पर कर लेते हैं, यानी जो हमारा असल में बुनियादी इख्तलाफ है। नहीं, बुनियादी इख्तलाफ आप अकेले तयन करेंगे, ये दोनों की मुशावरत से तयन होगा? क्या मतलब? नहीं, आपने कह दिया कि हमारा ये बुनियादी इख्तलाफ है, ये आपने खुद तयन कर लिया या मुझसे भी पूछा है कि बाकी ये है या नहीं? बुनियादी इख्तलाफ है ये, इसी से तो बात आगे ख़राब हुई है। देखिए वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, ये तयन आप अकेले करेंगे? तो फिर इस तरह जब आपको तयन करें तो फिर वो मैं उसमें शामिल ना हो तो फिर? मैं दोनों की मशावरत की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपके मुताबिक, आपके नज़रिए के मुताबिक, आप अगर जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक जो बुनियादी इख्तलाफ है वो क्या है? बुनियादी इख्तलाफ मैं 3 चीज़ों के ऊपर मानता हूँ। 3 चीज़ें हैं बुनियादी इख्तलाफ के ऊपर। ठीक है। पहला जो बुनियादी इख्तलाफ है वो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जिस शख्स पर नबूवत ख़त्म हुई है वो हमारे नज़दीक नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हर किस्म की नबूवत जो उनके ऊपर। लेकिन आपके नज़दीक मैं ये समझता हूँ कि वो मिर्ज़ा साहब है। ये मुझे बुनियादी इख्तलाफ पहला नजर आता है। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछता हूँ ना, ठीक है साहिल साहब, अच्छा दूसरा, जी ठीक है, दूसरा बोलें। दूसरा मुझे ये लगता है कि हम, यानी मैं बज़ाते खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये समझता हूँ कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे
ان کی ایک ہی بعثت تھی اور وہ تمام جہانوں کے لیے تھی، لیکن آپ کے ہاں وہ دو ہیں، تو یہ دو اختلاف ہو گئے۔ تیسرا بھی بیان کر دوں۔ جی تیسرا یہ ہے کہ ہمارے نزدیک نبوت کی ہر قسم کی جو نبوت ہے وہ بند ہے، آپ کے ہاں دو قسم کی نبوت ہے تو بند ہے، لیکن تیسری قسم کی نبوت جاری ہے جس کو دل اور بروز والی نبوت کہتے ہیں۔ یہ تین اختلاف ہے میرے نزدیک بنیادی۔ اچھا، آپ کے نزدیک یہ تین اختلاف بنیادی ہیں؟ جی اچھا، اس کے علاوہ آپ کے نزدیک کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے؟ جی، میجر یہ تین ہے۔ میجر چیز ہے وہی نا، بنیادی اختلاف آپ کے نزدیک بنیاد کہتے ہیں، بنیادی اختلاف یعنی آپ کے نزدیک یہ تین ہے جس میں آپ نے عیسی علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا۔ وہ تو بعد میں آیا، وہ تو اگلا مرحلہ ہے، وہ تو مرزا صاحب بھی کہتے ہیں نا، اس کے اوپر میں بات کروں گا تو پھر وہ بات کہیں اور چلی جائے گی۔ جی میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، چلو میں آپ سے ایک بات پوچھوں شاہد صاحب، وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اپنا جو دعویٰ ہے جو بھی پیش کیا ہے، اس دعویٰ کو پیش کرنے سے پہلے کیا بات بیان کی ہے؟ کیا مطلب کون سے دعوے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کوئی بھی دعویٰ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ان کا دعویٰ مسیح موت کا ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے تو یہی، جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا تھا تو انہوں نے تو یہی کہا تھا کہ میرے دعوے کی جو بنیاد ہے وہ قرآن اور میرے اوپر ہونے والی وحی اور الہام ہے، بس۔ نہیں، آپ سمجھے نہیں ہیں۔ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں، مرزا صاحب نے جو بھی دعویٰ کیا وہ مسیح موت کا کیا ہے، امام مہدی کا کیا ہے، امتی اور غیر تشریح نبوت کا کیا ہے، وہ جو بھی دعویٰ کیا ہے وہ مجھے آپ بتا دیں، کوئی بھی دعویٰ جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ پہلا کیا ہے، وہ کون سا کیا ہے؟ پہلے تو انہوں نے مامور من اللہ ہونے کا کیا، معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، زبردست۔ اس معمور من اللہ ہونے کے دعوے کے اوپر کسی کو اعتراض تھا جب انہوں نے معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا؟ ہاں اس وقت تھا۔ کس کو تھا؟ علماء لدھیانہ کا مرزا صاحب نے خود ذکر کیا ہوا۔ معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ جس کے اوپر ریویو مباشرہ وہ اس نے مولوی ابو سعید مسلم ٹاوی نے ریویو دیا تھا معمور من اللہ ہونے کا۔ جی اسی کے اوپر علماء لدھیانہ نے، آپ کو پتہ ہے نا کہ علماء لدھیانہ نے تو کفر کا فتویٰ لگا دیا، لیکن اس کے اوپر اختلاف نہیں تھا، اختلاف تھا لیکن اس کے اوپر تائید بھی تھی۔ نہیں آپ نے پوچھا نا کہ جی کسی ٹھیک ہے، اعتراض تھا، میں نے اعتراض بتا جی ٹھیک ہے، علماء لدھیانہ کا تھا لیکن علماء لدھیانہ کو جواب بھی دیا، مولوی ابو سعید مسلم ٹاوی نے جواب بھی دیا تھا، اس کو ان کا دفاع بھی کیا تھا۔ نہیں وہ تو آپ بات آگے چلے جائے گی، جی لیکن آپ کا جی ٹھیک ہے، میرا کہنا ہے میں بتاتا ہوں، میں بتا دیتا ہوں۔ اور یہ ہم مرزا صاحب کے بھی جی آپ ٹھیک دونوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا۔ ہے، جی ٹھیک ہے، صحیح ہے، آپ نے بتایا معمور من اللہ ہونے کا۔ چلیں یہ تو وہ ایون دو کہ نواب صدیق حسن صاحب نے تو وہ آپ کی طریقے عملیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کتاب پھاڑ کے واپس پہنچ۔ اچھا، اب یہ بتائیں، اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے ساحل الدین صاحب، کیونکہ جو آپ نے پہلے بتایا معمور من اللہ کا، دین کہاں سے آ گیا؟ سوری ساحل کالم، آپ بھی بول گئے۔ ساحل کالم اور ساحل ندیم بھی بڑا نامینیٹڈ بندہ نا، میں نے کہا چلیں یار آپ کو ان کے ساتھ ملا دیتا ہوں تو کیسا لگے گا یار، میں نے آپ کو بھی ایک وہ مشہور بندے کے ساتھ ملایا تو ناراضگی والی تو بات نہیں۔ وہ پھر وہ والا نہ ہو جائے کہ وہ اتنا خاتم اور خاتمے والا سین نہ ہو جائے پھر سے۔ کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، میں یہ عرض کر رہا ہوں ساحل صاحب کہ اب جو آپ نے پہلا وہ بتایا معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ، اس کے اوپر جو اختلاف تھا وہ امت کا ساروں کا نہیں تھا، یعنی سب کا اختلاف نہیں تھا، اس کے اوپر تائید بھی تھی، اس کے اوپر مخالفت بھی تھی۔ اب ذرا آگے چلیں۔ جی میں اسکرین بڑی کرتا ہوں جب آگے۔ لوگ اس میں زن رکھ رہے تھے نا، جی اس میں زن رکھ رہے تھے نا لوگ، اس نے ظن رکھ رہے تھے محمد صاحب نے خود بعد میں اس چیز کو ایکسپٹ کیا کہ میں نے اس میں زن کے اوپر یہ چیزیں۔ جی وہ تو ظاہر سی بات ہے، جب دعویٰ چینج ہوا تو اس کے بعد پھر انہوں نے اس ظن لفظ استعمال کرنا تھا، پھر اور تو کوئی وہ راہ تھی نہیں جس کے اوپر اس طرح کے الفاظ لکھتے، تو وہ تو پھر ظاہر سی بات ہے کوئی بھی آپ اس کو کہہ لیں، اس نے ظن کہہ لیں، اس کے اوپر آپ ان کو کچھ بھی کہہ لیں، وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا اس کے بعد آگے چلیں، آگے دعویٰ کون سا تھا؟ آپ نے پہلے کا پوچھا، پہلا بتایا، اب آگے جانا ہے۔ ہاں میں تبھی ترتیب سے پوچھ رہا ہوں نا، ترتیب سے، کیونکہ جو ترتیب آپ کریں نا بنیادی اختلاف، میں بنیادی اختلاف آپ کے منہ سے سننا چاہوں گا۔ بتا دیں کہ جس دعوے کے اوپر جا کے آپ نے مکالمہ شروع کرنا ہے نا، وہ دعویٰ مجھے بتا دیں، میں اسی کے اوپر آ جاتا ہوں ڈائریکٹلی۔ نہیں میں آپ سے جو پوچھنا چاہ رہا ہوں، چونکہ میں اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ اپنے منہ سے، جو آپ مجھے منہ سے کروانا چاہ رہے ہیں وہ مجھے بتا دیں۔ نہیں میں کہلوانا نہیں چاہ رہا، کیونکہ جو آپ کو مغالطہ لگا ہے اس مغالطے کا میں آپ کے ذریعے ہی کلیئر کروانا چاہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے جو مرزا صاحب نے دعویٰ آپ نے بتایا کہ معمور من اللہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی،
اب معمور من اللہ کا جو دعویٰ کیا ہے، میں اس لیے پوچھ رہا تھا آپ سے کیونکہ آپ نے معمور من اللہ کا بتا دیا، کیونکہ معمور من اللہ کا جو دعویٰ ہے اس کے اوپر تو اختلاف تھا، لیکن وہ جو بھی تھا اس کو بعد میں محمد حسن بٹالوی صاحب نے اس کو کلیئر بھی کیا تھا، اس کے اوپر وضاحتیں بھی دی تھی اور باقی لوگوں نے بھی یہ صراحہ تھا اس کے اوپر، تو وہ کوئی اتنا اعتراض والی بات نہیں تھی۔ بات جو اعتراض والی شروع جہاں سے ہوئی ہے، جس کے اوپر فتوے آئے ہیں ساری طرف سے، کسی نے بھی کوئی جو ہے وہ گنجائش نہیں چھوڑی۔ تو آپ یہ بات کرتے ہیں، اگر تو آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ نے زیادہ تر لوگوں کا لینا ہے خلاف، تو علماء لدھیانہ بھی تھے، مولانا غلام دستگیر قصوری بھی تھے، نہیں، میں ساروں کی بات کر رہا ہوں، میں ساروں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ سال صاحب شور آ رہا آپ کی طرف سے، میرے خیال ہے آپ کی طرف سے شور آ رہا ہے سال صاحب، آپ کے پیچھے سے وہ بچوں کی آواز آ رہی ہے، وہ گربی میں لگے ہوئے ہیں۔ جی ملک مبین بھائی، جی جی، میں نے کہا آپ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، آپ بکالے بتاؤ شاپ پہ تو پیچھے بچے بول رہے تھے، جی بولیں۔ ٹھیک ہے، ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے بتانا ہے، وہ آپ نے تو وہ بتا دیا معمور من اللہ والا، لیکن اس کے اوپر جو تھا وہ یار ملک مبین بھائی، تم بھی آپ بھی جانتے ہو کہ آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہو، میں بھی آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں، میں سیدھا مدعے پہ آ جاتا ہوں۔ مرزا صاحب کا آپ نے یہ لے کے جانا جی، مرزا صاحب کو الہام ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گیا، تو یہ ہے ان کی دعوت کی بنیاد، اسی پہ لے کے جانا نا آپ نے۔ نہیں، میں اس کے نہیں، میں دیکھیں ماشاء اللہ کتنا آپ کا وہ تیز دماغ ہے کہ آپ کو یہ بات پتہ چل چکی ہے کہ مرزا صاحب نے جہاں پر دعووں کی شروعات کی ہے، اس دعووں سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر کیا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے کہ آپ وہ سمجھ گئے ماشاء اللہ۔ یہی میں کہہ رہا تھا کہ آپ وہ خود اپنے منہ سے بولنے، وہ اپنے اقرار فرما دی ہے۔ لیکن میں مرزا صاحب کے اس دعوے کو کلیم مانتا نہیں ہوں نا، ٹھیک، میں اس کے اوپر اختلاف رکھتا ہوں۔ نہیں، آپ تو ٹھیک نہیں مانیں گے، ظاہر سی بات، آپ اگر ٹھیک مانیں گے، اگر آپ ٹھیک نہیں، اس بات کو اللہ کی بات ہے، میں یہ اس کلیم کو نہیں بات کر رہا، میں کہہ رہا ہوں یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا، کہ جو آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے وفات کی بات کیا، پھر انہوں نے خود کا مسیح ہونا ثابت کیا ہے، میں یہ کہتا ہوں یہ بات ان کی غلط ہے، پہلے انہوں نے خود کو مسیح بنایا، پھر تک وفات کی بات کی۔ تو وہ جو مسیح کی بات جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مسیح بنا کے وفات کی بات کی ہے، وہ مجھے دکھائیں گے حوالہ آپ؟ براہین احمدیہ کے اندر کیا تھا؟ مجھے بتا دینا حوالہ۔ براہین احمدیہ کے اندر خواص میں مسیح بن گئے تھے کہ نہیں بنے تھے؟ نہیں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ براہین احمدیہ میں جس حوالے کی بابت آپ بات بیان کر رہے ہیں، مجھے وہ حوالہ تو بتائیں، میں یہاں پہ کھول دیتا ہوں۔ سر مجھے آپ اتنا بتا دیں، میں حوالہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو آپ کو پتہ ہے میں جب باہر ہوں میں بھی گھر جاتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ براہین احمدیہ کے اندر مرزا صاحب کو مسیح بن گئے تھے یا نہیں بن گئے تھے؟ آپ مجھے یہ بتا دیں۔ وہ تو میں نے بعد میں یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اشارت نے یہ بات بیان کی تھی۔ کہا تھا؟ ہاں، وہ تو حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات میری تھی وہ ثابت ہو گئی نا، جی خود پہلے مسیح بنے ہیں۔ آپ سن لیں، حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات مسیح کا جب دعویٰ کیا ہے، وفات مسیح کا دعویٰ جو کیا ہے، اس دعوے کے بعد باقی دعویٰ لکھنی شروع کی ہیں۔ جی ملک مبین بھائی، جی میری بات آپ سن نہیں رہے شاید۔ جی آپ نے بات شروع کی ہے کہ دعویٰ جات جب لکھنے شروع کی ہیں تب کی بات آپ آگے سے کرتے ہیں۔ جی آپ نے ایک بڑی پیاری بات بیان کی ہے جو کہ آپ نے خود آپ کے منہ سے نکلی۔ جی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے کبھی غلط بات نہیں کی، بڑی اچھی بات ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے جو یہ بات بیان کی تھی دعووں سے پہلے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا جو ذکر کیا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ باقی دعویٰ جات مسیح اور باقی جو ہیں وہ لکھے ہیں، وہ تو پھر بعد میں جا کے حضور نے جب ان کے اوپر کھلا مسیح کا دعویٰ ملک مبین بھائی ان کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی تھی یا ان کو علم نہیں پتہ نہیں چلا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ مسیح براہین احمدیہ کے زمانے میں بن گئے تھے یا نہیں بن گئے؟ لیکن ان کو علم تو نہیں تھا نا، یہ بات آپ نے خود ہی پیارے منہ سے کہہ دیا نا۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں لیکن بن گئے تھے یا نہیں؟ لیکن آپ نے جب یہ کہہ دیا ہے تو پھر اس کے اوپر تو اعتراض بنتے نہیں، یعنی اگر حضرت اللہ تعالیٰ نے
الہامن جو کو بات بیان کی ہے وہ الہام اگر نہیں کھلا وہ تو بعد میں اس کی وضاحت ہوئی ہے، لیکن جب بعد میں دعویٰ جات شروع ہوئے پھر بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے سمجھایا بتایا تو اس سے پہلے وفات مسیح کا اظہار ہوا کہ نہیں ہوا؟ یار وفات مسیح کے موضوع سے آپ لوگ کیوں کتراتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں، آپ جس بندے کے شاگرد ہیں آپ کو تو کترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے نزدیک سے یہ پر موضوع اتنا آپ مجھے کبھی بھی جو ہے نا اس کے اوپر بات بھی نہیں، آپ بھی نہیں کر پائیں گے، آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں اچھے سے، ماضی آپ کو علم ہے۔ میں تبھی تو کہہ رہا ہوں میں ماضی کو ہی ٹھیک کرنے آیا ہوں۔ دعویٰ کریں وفات مسیح کے اوپر دعویٰ کریں۔ بھائی وفات مسیح کے اوپر دعویٰ تو میں تب کروں جب یہ دعویٰ ہمارا ہو۔ کس کا دعویٰ ہے؟ یہ دعویٰ اچھا یہ دعویٰ کس کا ہے؟ مدعی کون بنتا ہے اس میں؟ مجھے یہ بتائیں ذرا، میں بتا دیتا ہوں۔ بتائیں ضرور بتائیں۔ مرزا صاحب کے کلیم سے پہلے مرزا صاحب حیات مسیح کے قائل تھے یا وفات مسیح کے قائل تھے؟ حیات مسیح کے قائل تھے۔ حیات مسیح کے قائل تھے، اور وفات مسیح کے کب کلیم کیا انہوں نے؟ ادالہ وہاں میں، یعنی ایک جو بات چلی آ رہی تھی اس کے اندر نیا دعویٰ لے کے آنا، مدعی کون ہوا؟ میں بتا دیتا ہوں بھائی کتنی، بھائی آپ نے اتنا پیارا جملہ بولا نا ساحل بھائی، پھر دوبارہ جب بھی پیارا بولیں گے میں ساتھ وضاحت کروں گا کہ جملہ پیارا بولیں۔ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک بندہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوانی کو جاتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، مر جاتا ہے، یہ ایک سلسلہ ہے جو چلتا جا رہا ہے۔ پھر ایک بندہ، ایک وقت آتا ہے، ایک بندہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، وہ ڈھیر عمر کو جاتا ہے، آسمان پر چلا جاتا ہے، اور وہ آسمان پر بیٹھا بیٹھا اتنی عمر کو پا جاتا ہے کہ ابھی تک وہ زمین پر واپس نہیں آیا۔ کتنی عمر پا جاتا ہے؟ جتنی بھی ابھی جتنا عرصہ ہو گیا، 1400 7 2100 تقریباً کو 2200 کے قریب۔ 1400 سال ہو گئے، جی ثابت کریں، کیا مطلب؟ یہ اپنی اس بات کو ثابت کریں، میں نے 1400 سال کا تو ذکر ہی نہیں کیا۔ جتنا بھی کیا ہے ثابت کریں۔ بھائی آپ کیا کہتے ہیں اس لفظ میں آسمان پر چلے گئے، یہ کہہ رہے ہیں؟ تعین آپ کر رہے ہیں نا، میں تو نہیں کر رہا نا، کس کا تعین ہے؟ وقت کا تعین تو آپ کر رہے ہیں نا۔ اور بھائی آپ یار دیکھیں نا، وہ باتیں آپ کر رہے ہیں جس کو آپ کھینچ کر کسی اور طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتا دیں، سر آپ کو ٹھیک ہے، میں آپ کو نا میں آپ کو میں ٹھیک ہے سن لیں، میری بات سننے چھوٹی سی جی سر کہ آپ جو بھی الفاظ یہاں پہ ادا کریں گے نا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نے بہت اچھی بات کی، ٹھیک ہے، میں آپ سے ان الفاظ کی دلیل طلب کر لوں گا، ٹھیک ہے، تو اس لیے الفاظ کو سوچ سمجھ کے بولیں میرے سامنے، آپ کو پتہ ہے میرا کس طرح سے۔ جی جی مجھے پتا، آپ جس کے شاگرد ہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں، تو آپ مجھے پتا کہ آپ اپنے پاس کچھ سے بھی نہیں کہتے، سارا کچھ چوری شدہ ہے، بہرحال کوئی مسئلہ نہیں، وہ آپ کی اپنی اپنی جو ہے وہ باتیں ہیں۔ اچھا سنیں، اسٹوڈنٹ کی بات کر اچھا چلیں سن لیں ساحل صاحب، بات یہ ہے کہ میں آپ سے ایک بات یہ کہہ رہا تھا کہ جو مدعی ہوتا ہے نا، مدعی کا کام ہوتا ہے دعویٰ کر دینا۔ یار دعویٰ کون سا دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ کیا ہے کہ ایک ایسا شخص جو پیدا ہوا ہے، بڑا ہوا ہے، وہ ڈھیر عمر کو پہنچ جائے یا جس عمر کو پہنچ جائے، آسمان پر چلے گئے ہیں اور ابھی تک وہ آسمان پر ہیں، نہ جانے کون سے وقت میں وہ واپس آئیں گے، اور پھر دوبارہ ان کی عمر وہیں سے شروع ہوگی جہاں سے وہ گئے تھے۔ تو یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اگر کوئی دلیل ہے تو وہ دلیل میں آپ سے مانگ رہا ہوں۔ دیکھیں اس کے اندر تھوڑا سا نا فرق آ گیا ہے، فرق یہ مسئلہ فرق میں بتا دیتا ہوں۔ اگر تو مقابل خود اس چیز کو پہلے تسلیم کرتا رہا ہے کہ ہاں وہ اتنے لمبے عرصے تک جو ہے وہ آسمان پہ زندہ موجود ہیں، اتنا وقت ہو گیا ان کو، وہ خود تسلیم کرتا ہے۔ اب جب خود تسلیم دوسروں کی طرح وہ خود کرتا آ رہا ہے، بعد میں آگے ایک نئی چیز رکھ دیتا ہے، تو مدعی وہ بننا ٹھیک ہے، نہ کہ دوسرا۔ وہ پھر میں نے وہ مچھر لال والی مثال ایگزامپل دے دینی ہے، وہ گاؤں والی، تو پھر وہ اچھے لوگ۔ چلے میں بتا دیتا ہوں، اب بڑی عجیب سی بات آپ نے کی ہے، یعنی ایک بندہ سارے لوگوں کی طرف وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک گائے کھڑی ہوئی ہے، سارے لوگوں کی طرف وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بیل ہے، یعنی اس کو غلطی لگی ہے، گائے کو بیل کہہ دیا ہے، تو اس سارے لوگ کہہ رہے ہیں، دیکھو سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیل ہے، اب ایک نیا شخص آ کے کہتا ہے یہ ایک بیل نہیں ہے، یہ اونٹ ہے، تو یہ اب جس نے اونٹ کہا اس نے ثابت کرنا ہے۔ تو بھائی میں یہی تو عرض کر رہا ہوں نا کہ جب گائے کو اونٹ کہا جائے گا تو گائے کو اونٹ کہنے والے کو یہ کہنا پڑے گا کہ بھائی یہ اونٹ ہے، یہ گائے ہے، اس کی آپ دلیل دیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں، انہوں نے سنا، انہوں نے کہہ دیا۔ تو دلیل تو یہ خود آپ کے او بھائی آپ بات سمجھ نہیں ہے، آپ نے فوراً جملہ پکڑا، بات آپ سمجھتے تو آپ کو سمجھ آتی۔ جملہ پھر سوچ سمجھ کے الفاظ ادا کریں نا۔ میں نے بڑا سوچ سمجھ کے، میں پہلے کاپی پینسل پہ لکھ لیتا ہوں، پھر میں ویریفیکیشن کرتا ہوں، پھر بولتا ہوں، پھر ٹھیک ہے۔ ہاں ہاں اچھے سے بولیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ میرے بچپن سے مجھے جانتا ہے، تو یہ بندہ جی آپ بچپن میں میرے ساتھ کھیلتے بھی رہے ہیں، پھر ٹھیک ہے۔ ہاں جناب نگر کے اندر، ہاں جناب نگر کے کھیلتے رہے، پھر ٹھیک ہے۔
चल अब मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि एक बंदा ऊंट को गाय कहे या गाय को ऊंट कहे, यानी उसने सुनी है बात, वो सुन रहा है। अब सुनी सुनाई बात जब उससे पूछा जाए तो भाई इसको तुम ऊंट को गाय क्यों कह रहे हो, तो अब ऊंट को गाय कहने वाले को दलील देनी पड़ेगी या ऊंट को ऊंट कहने वाले को दलील देनी पड़ेगी? यहाँ आपकी ये मिसाल फिट नहीं हो सकती। क्यों? मुझसे पूछे क्यों? कि यहाँ पे हम दो फरीक को गुफ्तगू कर रहे हैं, दो फरीक है ना, एक तो बंदा है नहीं, दो है ना। बिल्कुल दो हैं। दो एक अरसे तक दोनों लोग जो हैं, दोनों अशखास जो हैं, ये दोनों हैं एक ही चीज को मानते चले आ रहे हैं कि ये बैल है। मैं भी कह रहा हूँ बैल है, आप भी कह रहे हैं बैल है, और ये मानते आ रहे हैं और इसको हक और सच मानते आ रहे हैं। अब ऐसा होता है कि अचानक मलक मबीन साहब कहते हैं नहीं ये बैल नहीं है, ये ऊंट है। मैं कहूँगा भाई कैसे, पहले तू मानता चला आ रहा है ये बैल, अब तुम उसको ऊंट कह रहा है, कैसे दलील दे इसकी? मैं यही पूछ रहा हूँ, देखे ना, अब आप जो बात, जितनी बात आप करेंगे उतना आप इस दलील में फंसते जाएंगे। जितनी भी बात करेंगे, मैं बता देता हूँ, ये गुफ्तगू ऐसी है कि जो सिर्फ यहीं पर महदूद नहीं है, ये यूट्यूब पर भी लाइव जा रही है। दूसरा ये है, हाँ, ये किसकी आवाज आ रही है? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक बंदा गाय को गाय नहीं कह रहा, वो गाय को ऊंट कह रहा है, तो गाय को ऊंट कहने वाले को दलील, मैं आपको यार आसान समझा, इसको छोड़ के दूसरा समझा देता हूँ। सुन ले अब सुन ले साहब, सुन ले प्लीज, सुन ले। मैंने आपको पहले बड़ी एक आसान सी मिसाल दे के समझाया, गाय ऊंट डाल के आपको चक्कर से निकाल देते हैं। यार जब आप बात खत्म कर लें तो म्यूट कर लें, क्योंकि आपके पीछे से शोर आता है, वो पीछे बच्चे बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं तो उनकी आवाज़ बीच में आ रही है, तो इसलिए जब आप बात खत्म कर लें तो माइक म्यूट कर लिया करें। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि एक बंदा जो पैदा हुआ है, बड़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद फिर गायब हो गए हैं, आसमान पर चले गए हैं, तो वो आसमान पर अभी तक बैठे हुए हैं। इतनी लंबी उम्र उन्होंने पाई है, जितनी पाई है 15,000 साल है, 15 लाख साल है, जितनी भी साल है, वो अभी जब वापस आएंगे तो वो उसी उम्र पे होंगे जिस उम्र पे गए हैं। तो ये एक दावा है, ये एक ऐसी बात है जो कभी हुई नहीं है, और इसके ऊपर मैं आपको दलील कैसे दूं? मैं कैसे मुद्दई बन गया? मैंने तो कोई नई बात नहीं की। दावा आप खुद भी मानते हैं या नहीं मानते हैं? तो भाई मैं आपसे ये, भाई इसकी दलील देते आए हैं, मुझे ये बताएं कि ये बात जो अभी है, ये वाली बात, ये बात नई है, ये पुरानी है, मुझे ये बताएं। सर मुझे ये बताएं कि इस दावे को, जो दावे को आप मेरी तरफ मंसूब कर रही हैं। नहीं, मंसूब नहीं कर रहा, आप मंसूब का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका इस बात सुन तो लेना, मेरी भी तो सुनना, भी अपने बात की है। क्या आप अपने इस दावे को, अब मेरे इस दावे को खुद अपने कौल से, अपने मुंह से, कुरान करीम के अंदर से और अपने इल्हाम से सही साबित नहीं करते आए? अगर तो करते आए हैं तो फिर तो बाद में जैसे कोई दलील तलब करनी नहीं बनती, अगर तो नहीं करते हैं तो फिर तो बनती है। अब जब आगे दोनों तरफ से, एक तरफ से कुरान मजीद भी आ गया, एक तरफ से अपने ऊपर होने वाला इल्हाम भी आ गया, तो अब जब नई बात करेंगे तो फिर दलील आपके ज़िम्मे है, ना कि उस बंदे के ज़िम्मे जिसके साथ आप पहले ही इत्तेफाक करके आ चुके हैं कि कुरान करीम से ये चीज साबित है। बात होगी आपकी, ठीक है, आपने म्यूट कर लिया, आपकी बात हो गई, ठीक है। अच्छा साहिल साहब, आपने मुझे ये बताना है कि एक कानून कुदरत से हट के जो बंदा बात करे वो दावा होता है, या कानून कुदरत के मुताबिक बात करे वो दावा होता है? मुझे अब ये बता दें, इसके बाद फिर हम बात आगे कंटिन्यू करते हैं। यानी एक बंदा, मैंने पहले भी ये मिसाल दी है कि एक बंदा पैदा हुआ है, बड़ा हुआ है, वो ढेर उम्र को गया, जिस उम्र को गया आसमान पर चले गए, उसके बाद वो अभी तक आसमान पर वापस आएंगे, तो उसी उम्र पे होंगे जिस उम्र पे वो आसमान पर उठाए गए हैं। ये बात कहना नहीं है, ये कह देना नहीं है कि एक बंदा पैदा हुआ है, बड़ा हुआ है, वो फोत हो गया, तो ये बात नहीं है। मुझे ये आपने बताना है, तो उसके बाद खुद ब खुद ही मुद्दई साबित हो जाएगा कि मुद्दई कौन है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात की है कुरान कुदरत की। एक तो ये सवाल है मेरा आपसे कि कुरान कुदरत का तयन कौन करेगा, आप करेंगे या मैं करूंगा या कौन करेगा? दूसरा सवाल ये है कि जब आप मेरे साथ मिलके पहले खुद इस बात को मानते आए हैं और इस बात का साबित करते आए हैं कि वो जो खिलाफे कुदरत आपको अब लग रहा है वो कुरान से भी साबित है और अपने ऊपर जो इल्हाम होता है उससे भी साबित है। अगर तो वो खिलाफे कानून था तो कुरान से साबित नहीं हो सकता था, इल्हाम से साबित नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है वहाँ पे आपने गलत नहीं की थी मेरे सामने, जो आप दोनों का देते प्लीज। जी साहब साहब, फिर वही आपने बात है, जो बात मैंने आपसे पूछी है वो मुझे आपने बताई नहीं है कि एक बंदा पैदा हुआ है, बड़ा हुआ, दुनिया जब से बनी है उस वक्त सही हो रहा है कि बंदा पैदा होता है, बड़ा होता है, आगे जाता है, वो फोत हो जाता है। एक बंदा पैदा हुआ है, वो फोत नहीं हुआ, सीधा आसमान पर चले गए और अभी तक आसमान पे वापस आएंगे, ये दो दावा है।
یہ دعویٰ کرنے والا مدعی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ کوئی نئی بات ہے یا پرانی بات ہے؟ یعنی یہ ایسی بات ہے کہ پہلے بھی کبھی ہوئی ہے؟ اگر تو پہلے بھی کبھی ہوئی ہے تو مجھے بتا دیں کہ ہاں یار یہ پہلے بھی کبھی ہوئی ہے، وہ مجھے بتا دیں کہ ہوئی ہے۔ میں بار بار آپ سے وہی پوچھ رہا ہوں، بار بار وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے ساتھ تھے، فلانا تھا، ڈمکانا تھا۔ تو جو بات آپ سے پوچھ رہا ہوں کائنڈلی اگر وہ کرتے ہیں تو ہم بات کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے، وگرنہ یہ بات اس لیے چلتی رہے گی۔ آپ کی بات اچھا ابھی جاری ہے، کر لیں بات مکمل کر لیں۔ نہیں ہوگی، میری بات مکمل ہو گئی ہے۔ میں آپ سے بار بار یہی اگر جی تو آپ کو پاس اگر آگے سے اس چیز کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اب کیا کروں اور ریپیٹ کرنی ہے چیزیں تو مجھے پہلے بتا دیں۔ میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا، آپ نے قانون قدرت کی بات کی، میں نے اس کا پوچھا تعین کون کرے گا کہ یہ والی بات جو ہے وہ خلاف قانون ہے، اور اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ بات خلاف قدرت ہے، قانون قدرت کے خلاف بات ہے، تو جب خود آپ اس کو قرآن مجید سے ہی ثابت کرتے تھے اور اپنے اوپر ہونے والے الہام سے ثابت کرتے، تو کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسی چیز جو خلاف قرآن ہو، خلاف قانون قدرت ہو، اس کا اثبات قرآن سے اور الہام سے ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن کیسے ہے؟ یہ بتا دیں۔ جی میں سب پھر وہی بات آپ سے کروں گا، مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ بار بار ریپیٹ کریں گے، تو پھر جب تک ریپیٹ تو میں 50 زیادہ کروں گا جب تک مجھے آپ جواب نہیں دیں گے۔ آپ وہ بات کر رہے ہیں جو خلاف قدرت ہے، قانون قدرت، آپ وہ تعین کر دیں، مجھے بتا دیں، آپ تعین کر دیں۔ اگر آپ قرآن کے مطابق کریں گے تو میں مان لوں گا۔ اب آپ تعین کر دیں، مجھے بتا دیں کہ ہاں یار یہ خلاف قدرت ہے، قانون قدرت کے خلاف ہے یا نہیں ہے، وہ آپ تعین کر دیں۔ میں دیکھوں گا کہ آپ نے قرآن کے مطابق بات کی تو میں آپ کی بات پہ ایکسیپٹ کروں گا، اگر آپ نے نہیں کی تو میں کہوں گا نہیں یار یہ بات آپ نے غلط کی ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ قانون کا قدرت کیا ہے، خدا کا قانون کیا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں گا، وہ نو ایشو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ پہلے آپ نے بتانا ہے، آپ نے کہنا کہ تعین میں کروں گا یا آپ کروں گا، تو وہ آپ پہ میں چھوڑ دوں کہ آپ اس کا تعین کر دیں۔ دوسرا یہ میں آپ سے پوچھوں بار بار کہ ایک بندہ یہ دعویٰ کرے کہ ایک بندہ آسمان پر چلا گیا ہے اور وہ ابھی تک آسمان پر ہیں، تو اس پر مدعی وہ بنتا ہے کہ جو ایک نئی بات کر رہا ہے کہ بھائی وہ آسمان پر چلے گئے ہیں۔ بات مکمل ہو گئی آپ کی؟ جی اب دیکھیں کہ آپ نے کہا کہ آپ کے ذمے ہے یہ بات کہ آپ ثابت کریں کہ یہ خلاف قانون قدرت نہیں ہے۔ بھائی میں نے تو کر دی، میں نے تو آپ کے ہاں آپ کی ہی دلیل سے کر دی، آپ کے ہی قول سے کر دی کہ جب خود آپ اس چیز کو تسلیم کر رہے تھے، جب آپ خود کہہ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں دوبارہ تشریف لانا قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے، اپنے اوپر ہونے والے الہام سے ثابت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ خلاف قانون ہوتا تو ثابت ہی نہیں ہوتا تھا۔ یہ تو میں نے دلیل آپ کو دے دی ہے، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو اب میں کیا کروں؟ اب آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ خلاف قانون قدرت ہے، اور قدرت کر کے وہ جو بات تھی جب وہ یہ ثابت کیا تھا آپ نے وہ غلط کیا تھا، باتیں تھیں۔ نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی بات کی۔ آپ نے کہا کہ خلاف، جی سن لیں میں بتاتا ہوں، سن لیں سائل صاحب، سن لیں پلیز۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ کی بات جو سمجھ نہیں آئی، میرا مطلب یہ تھا کہ خلاف قانون قدرت، آپ نے کہا کہ اس کا تعین میں کروں گا یا آپ کریں گے۔ مجھے آپ قرآن سے کر کے بتائیں کہ قرآن میں خلاف قانون قدرت ہے یا نہیں ہے، یعنی آسمان پر کسی بندے کا چلے جانا، وہ آپ مجھے تعین کر کے بتا دیں تو وہ بڑی مہربانی ہوگی۔ دوسرا میں آپ سے ایک بات بار بار پوچھ رہا ہوں، مجھے آپ جواب نہیں دے رہے، آپ کو شاید پتہ نہیں لگ رہا، اگر نہیں پتا تو کوئی مسئلہ نہیں، دوسرا فون اٹھائیں، اپنے استاد کو فون کر لیں، ان سے پوچھ لیں کہ یار یہاں یہ مسائل بن رہے ہیں تو میں کیا جواب دوں۔ تو آپ ان سے پوچھ لیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ بار بار یہ بات بیان کر رہا ہے کہ ایک بندہ پیدا ہوا ہے اور پیدا ہونے کے بعد وہ آسمان پر چلے گئے ہیں اور ابھی تک وہ آسمان پر ہیں، اور نہ جانے کس وقت میں وہ زمین پر آئیں گے اور اسی عمر پر ہوں گے جس عمر پر وہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے۔ تو یہ بات کہنا نئی نہیں ہے۔ اگر یہ نئی ہے تو پھر یہ دعویٰ بنتا ہے، پھر تو یہ مدعی آپ بنتے ہیں۔ اگر کہیں کہ نہیں یار یہ تو ایک نارمل بات ہے، سارے لوگ جاتے ہیں، وہ ابھی پیچھے تو ایک بندہ گیا ہوا تھا آسمان پہ، تو اگر آپ یہ ثابت کرتے ہیں تو مجھے پتا ہوگا ہاں یار یہ تو نئی بات نہیں ہے، تو پرانی بات ہے، یہ تو ایک معمول ہے۔ تو معمول کے مطابق اگر بات کریں گے تو پھر وہ مدعی یا دعویٰ نہیں بنے گا، وہ تو ایک نارمل نیچرل بات ہے، وہ تو ایک نارمل سی بات ہے۔ تو یہ مجھے کائنڈلی بتا دیں آپ۔ بہت شکریہ، لیکن بات کو ریپیٹ کر کے اپنی بات کو لمبا کرنا، اس سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا ملک الدین بھائی۔ بات وہی ہے جو دلائل کے اوپر ہو، جو شواہد کے اوپر ہو اور جو دلیل کے اوپر ہو۔ بڑے دیکھیں بڑی واضح طریقے سے آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ ثابت کریں یا قرآن سے ثابت کریں کہ یہ خلاف قانون قدرت نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آپ کے ہاں آپ کی حجت سے دلیل دے دی، قرآن کریم کی آیت پیش کر کے کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور دوبارہ وہی آتا ہے جو کیا ہو۔ ٹھیک ہے،
اب یہ بات آپ کی جو آپ نے مجھ سے طلب کی تھی نا، آپ نے جو مطالبہ کیا تھا، میں نے وہ ثابت کر دیا قرآن سے بھی اور آپ کے گھر سے بھی، اور آپ کے گھر سے یہ قرآن مجید کی آیت سے ثابت کیا گیا ہے، یہ میں نے آپ کی بات کر دی۔ اب مجھے آپ نے یہ بتانا ہے کہ اب جب دونوں لوگ، میں بھی آپ بھی، یہ تسلیم کرتے آئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں اور دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور اس بات کو دونوں ہی کرتے آئے ہیں قرآن سے ثابت، اور اس کے مقابل پر میرا جو مخالف فریق آپ ہیں، آپ نے کہا مجھ پہ الہام بھی ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، آپ زیادہ بڑھ گئے اس بات کے اندر۔ اب جب دونوں اس بات کے اوپر آ گئے، آپ نے نئی بات کی، نہیں اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، تو دلیل آپ نے دینی ہے، میں نے نہیں دینی، کیونکہ پہلے ہی ہم دونوں ایک چیز کو دلیل دے کے ثابت کرتے آ رہے ہیں نا۔ اگر تو ہم نے دلیل نہ دی ہوتی قرآن مجید کی آیات سے، اگر تو ہم نے اپنے اوپر ہونے والے الہام سے نہ دلیل دی ہوتی، تو آپ مجھے کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ جواب دیں، لیکن ایسا تو ہے نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ جی ساحل صاحب، بڑی مہربانی، شکریہ۔ میں آپ سے جو بات پوچھ رہا ہوں وہ مجھے آپ بتا نہیں رہے۔ ایک میں نے معین سوال آپ سے کیا ہے، معین سوال کیا ہے، آپ کو وہ سوال سمجھ آ بھی گیا ہے۔ یہ سوال پہلی دفعہ آپ سے نہیں ہوا، یہ پہلی دفعہ آپ نے سوال نہیں سنا، پہلی دفعہ آپ کے سامنے پیش نہیں ہوا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ اپنا تعلق بھی ظاہر کرتے ہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بچپن کے دوست ہیں، اکٹھی گفتگو ہوئی ہماری، سوشل میڈیا پہ اکٹھے رہے ہیں، آپ اس سوال سے آشنا بھی ہیں، لیکن آپ نے ابھی شاید اپنے جو ہے وہ اس بارے میں آپ نے ریسرچ یا تحقیق نہیں کی کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو اس طریقے سے کیسے جان چھڑانی ہے، یعنی کیسے اس طریقے کو ٹیکل کرنا ہے۔ معاملہ یہ ہے میرے پیارے بھائی ساحل بھائی کہ ایک وہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک انہونی بات ہے، ایک عجوبہ ہے، وہ عجوبہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس عجوبے کے اوپر میں آپ سے دلیل مانگ رہا ہوں۔ دلیل آپ نہ دیں، آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دعویٰ ہی باندھ رہے ہیں، مدعی آپ بن رہے ہیں۔ اب آپ اپنے آپ کو مدعی کہہ ہی نہیں رہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مدعی جب بنوں گا تو دعویٰ میرے ذمہ ہوگا، تو میں دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، میں تو دلیل دے ہی نہیں سکتا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی، تو اس لیے نہ میں نے مدعی بننا ہے، نہ میرا دعویٰ پیش ہوگا، نہ دعویٰ ہوگا پیش، نہ میں مدعی بنوں گا، نہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ میرے ذمہ آئیں گے کہ ان کی میں حیات ثابت کروں۔ تو اس لیے آپ بات کو جو ہے وہ طول دے رہے ہیں، اور بار بار آپ بات مجھے کہہ رہے ہیں، ریپیٹ کر رہا ہوں، اور آپ اس بات کا جواب نہیں دے رہے کہ ایک شخص پیدا ہوا ہے، پیدا ہونے کے بعد وہ جوان ہوا ہے، جوانی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اب اللہ تعالیٰ نے اٹھانے کے بعد وہ ابھی تک اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور نہ جانے کس وقت واپس آئیں گے، اور جب واپس آئیں گے تو اس عمر پر ہوں گے جس عمر پر وہ اٹھائے گئے ہیں۔ میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ وہ اوپر کیا کر رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، کیا کر رہے ہیں نہیں، میں ایسا کوئی سوال نہیں کروں گا، کیونکہ آپ کے جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں بڑی باتیں سر کے لکھی، بڑے مزے کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو میں ایسا سوال بالکل نہیں کروں گا۔ میں آپ سے سمپل سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک ایسا واقعہ، ایک ایسی بات جو بالکل ایک نئی ہے، ایک وہ بات جو آپ پیش کر رہے ہیں، اس کے اوپر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ مدعی تو آپ بنتے ہیں، کیونکہ بات آپ کر رہے ہیں، آپ نے بات کی ہے تو دعویٰ تو آپ کے ذمہ ہے، مدعی تو آپ بنتے ہیں، آپ نے دعویٰ مدعی ہونا نہیں ہے، مطلب آپ مان رہے تو آپ نے دعویٰ کیا پیش کرنا ہے۔ یہ میرے خیال میں آپ پہ آخری قدم ہے ساحل بھائی، اگر آپ کو اس کا معین جواب دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر میں کسی اور وہ اسپیکر کی طرف جاتا ہوں۔ میں عرض کر دیتا ہوں، دیکھیں ملک مبین بھائی، جس بات کو آپ انہونی کہہ رہے ہیں، جس بات کو آپ نئی بات کہہ رہے ہیں، وہ انہونی اور نئی بات ملک مبین احمد بھائی، آپ کے ہاں وہ چیز قرآن مجید سے ثابت کی جاتی تھی، آپ کے ہاں وہ چیز نئی اور انہونی جو تھی وہ اپنے الہام سے صحیح ثابت کی جاتی تھی۔ یہ نئی اور انہونی کیسے ثابت ہو گئی؟ جب آپ خود اس چیز کو تسلیم کرتے آ رہے ہیں اور یہ مانتے تھے کہ یہ بات قرآن کریم سے ثابت ہے، نئی نہیں ہے، انہونی نہیں ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے، یہ بات آپ کہتے آئے ہیں کہ یہ بات الہام سے ثابت ہے، نئی نہیں ہے، انہونی نہیں ہے، تو آپ اس سے بار بار مطالبہ کر رہے ہیں وہ تو میں آپ کے گھر سے آپ کو ثابت کر کے دے رہا ہوں۔ تو آپ یہ نہ کہیے کہ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں یا آپ کی کویشچن کو ڈوج کر رہا ہوں، بلکہ نہیں کر رہا، میں آپ کو آپ کے گھر سے دلیل دے رہا ہوں، اور اس کے مقابل پر آپ کے سامنے ایک سوال رکھ رہا ہوں ملک مبین بھائی کہ اب جب دونوں یہ چیز ہو گئی، ایکسیپٹ ہو گئی کہ وہ جو چیز انہونی جس کو اب آپ کہہ رہے ہیں، ماضی میں آپ اس کو قرآن مجید کی آیت سے اپنے الہام سے صحیح ثابت کرتے آئے ہیں، اب نئی بات آپ نے کی ہے، میں نے نہیں کی، نئی بات آپ نے کیا، وفات پا چکے ہیں، اس لیے دعویٰ آپ نے دینا ہے ملک مبین بھائی، دعویٰ دیں، کوئی پریشانی نہیں، آپ نے اتنا وقت گزارا ہے، اتنا عرصہ گزارا ہے،
غائب ہوئے ہیں تو کوئی تحقیق تو کی ہوگی, کوئی ریسرچ تو کی ہوگی. ایسا تو نہیں کیا ہوگا کہ جیسے مٹھن لال کے سامنے ایک تفسیر کا نام لیتے تھے تو اس تفسیر کے مصنف کا نام بھی آپ کو نہیں پتا لگتا تھا, یہ بھی نہیں پتا چلتا تھا کہ اس کے آگے کیا لکھا ہے یا پیچھے کیا لکھا ہے. تو میرے بھائی کوئی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں بھی آپ سے سوال نہیں کروں گا کہ وہ شرک کیسے ہو گیا, وہ اطاعت کیسے ہو گئی, اس طرح کی جو ہے نا وہ چرب زبانی میں آپ سے بہتر کر سکتا ہوں اور آپ جانتے ہیں مجھے. لہٰذا وہ کام نہ کریں, بات وہ کریں جو دلیل سے ہے, اور دلیل میں نے آپ کو دے دیا. جزاک اللہ. اچھا پھر وہی بات ہے ساحل بھائی, میں آپ سے بار بار ایک گزارش کر رہا ہوں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں, وہ بات آپ جو کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ کو دلیل نہیں دے رہے, نہ اس کے اوپر دلیل تو بات کی بات ہے, اس کے اوپر آپ مدعی بھی نہیں بن رہے, آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہاں یار میں مدعی ہوں. میں آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں کہ ایک بات ہے جو بندہ کرے, کہ ایک بندہ پیدا ہوا ہے, وہ بڑا ہوا ہے, جوانی کو گیا ہے, اور پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا, اور اس وقت سے وہ ابھی بھی آسمان پر موجود ہیں, اور نہ جانے کہ اس وقت آسمان سے اتریں گے, اور جب اتریں گے تو اسی عمر کو ہوں گے. تو یہ ایک جو ایسی بات ہے, یہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر خلاف واقعہ نہیں ہے, اگر ایسا ہوتا رہا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے, یعنی لوگ آسمان پر جاتے ہیں, گھوم پھر کے واپس آ جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک بندہ آسمان پر گیا تھا, گھوما پھرا, موجہ مستی کی, واپس آ گیا. ابھی یہ پرسوں کی بات ہے ایک اور بندہ گیا, کل کی بات ہے ایک اور بندہ گیا, آج بھی مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا میں آسمان پر جا رہا ہوں. تو اگر تو یہ ایک نارمل بات ہے تو پھر تو دیٹس فائن, پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر ایک یہ نئی بات ہے, اور نئی بات وہ آپ ابھی بھی کہتے جا رہے ہیں, ابھی بھی کہہ رہے ہیں. اب ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو کوئی بھی شخص پیدا ہوا ہے, بڑا ہوا ہے, ادھیڑ عمر کا گیا ہے, بڑھاپے میں گیا ہے, وفات پا گیا ہے. ایک بندہ پیدا ہوا ہے, ادھیڑ عمر بڑا ہوا ہے, ادھیڑ عمر میں گیا ہے, فوت ہو گیا. اب ایک بندہ پیدا ہوا ہے, یکدم بوڑھا ہو گیا, پھر فوت ہو گیا, ممکن ہی نہیں ہے. اب ایک بندہ پیدا ہوا ہے, یکدم جوانی پہ چلا گیا, فوت ہو گیا, ممکن ہی نہیں ہے. اب ایک بندہ پیدا ہوا ہے, یکدم وہ بستر مرگ پہ چلا گیا اور اس کی عمر 95 سال ہو گئی ہے, ممکن ہی نہیں ہے. تو وہ بات جو ممکنات میں سے نہیں ہے, جو ایک نئی بات ہے, جو ایک مطلب ایک نیا کام ہے, جو کبھی سننے میں نہیں آیا, کبھی دیکھنے میں نہیں آیا, تو اگر وہ نیا ہوا ہے تو اس کے اوپر میں آپ سے بار بار دلیل مانگ رہا ہوں. اس کے اوپر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ مدعی بنتے ہیں, آپ نے دعویٰ کیا ہے, دعویٰ آپ لوگوں کا ہے, آپ یہ بات کہتے ہیں, تو اس کے اوپر میں آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں. ملک نوین بھائی آخری بات کروں گا, آپ کی مرضی ہوئی تو بات کر لیجیے گا, نہ مرضی ہوئی تو نہ کریے گا. آپ نے اتنی ساری جو ابھی بات کی ہے نا, اس کا نچوڑ یہی ہے کہ یہ پھر وہی بات, نئی بات ہے, نئی انوکھی بات ہے, انہونی بات ہے, خلاف قانون قدرت بات ہے, یہی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ صرف الفاظ کا جو ہے نا وہ کر رہے ہیں اس کو. اب مجھے صرف اتنا بتا دیجیے گا کہ ایک چیز انہونی ہو, ایک بات نئی ہو, غلط ہو, خلاف قانون قدرت ہو, ایسی بات کیا قرآن مجید کی آیت سے اور ایسی بات اپنے اوپر ہونے والے الہام سے صحیح ثابت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اتنا بتا دیں, میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یار بار بار آپ بات کو کر رہے ہیں, عجیب و غریب بات کر رہے ہیں. جو بات میں آپ سے پوچھ رہا ہوں مجھے آپ اس کا جواب نہیں دے رہے. مجھے نہیں پتہ لگ رہا کہ آپ اس کا جواب دینا کیوں نہیں چاہ رہے. یار میں یقین کریں, میں اس بندے کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں جس بندے کے آپ شاگرد ہیں. میں حقیقت بات ہے, میں یہ آن دا ریکارڈ بات کہہ رہا ہوں. میں نے بڑی جگہ پہ اس کی اوصاف بیان کیے اس بندے کے. اس بندے نے مجھے حقیقت بات میں آپ کو بتاؤں, شاید بھائی میری بات یہ ریکارڈ کر لیں, بے شک اس کو سنا بھی دیجیے گا. میں اس بندے سے ابھی بھی یقین کریں, مجھے بڑی رغبت ہے اس بندے سے. اس بندے کا جو بولنے کا انداز ہے, مجھے بڑی محبت ہے اس بندے سے. تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ ایک ایسے استاد کے شاگرد ہیں اور پھر آپ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا. تو میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ جو بات بیان کر رہے ہیں وہ بار بار اس بات سے آپ جان چھڑا رہے ہیں. مجھے نہیں پتہ لگ رہا کہ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ موقع دیتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ بیک سٹیج جائیں, ان کو فون کریں, ان کو فون کر کے ان سے پوچھ لیں, یا کوئی بھی میرا پیغام دے دیں. اگر وہی آ کے سلام دعا کر لیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. میں آپ سے گزارش کروں گا ساحل بھائی, میرے آپ بڑے پرانے دوست ہیں, آپ نے بار بار اس کا ذکر بھی کیا ہے, فیس بک پہ ہم پوسٹیں کھیلا کرتے تھے. تو گزارش ہے آپ سے کہ آپ جو نئی بات کر رہے ہیں, جو بھی بات آپ نئی کر رہے ہیں, اگر وہ نئی نہیں ہے تو بتا دیں کہ یار یہ نئی نہیں ہے, یہ پرانی ہے, یہ ایسا ہوتا رہا ہے, ابھی بھی ہو رہا ہے. تو پھر میں کہہ دوں گا کہ ہاں یار یہ پرانی بات نہیں ہے, یہ پرانی بات ہی ہے, یہ نارمل کی بات ہے, یہ عام روٹین کی بات ہے, یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو پہلی دفعہ ہوا ہے. تو میں آپ کی بات مان لوں گا شاہد بھائی. ہمارا تو پھر اختلاف اور جھگڑا اور معاملہ ختم ہو جائے گا, پھر تو کوئی ایشو والی بات ہی نہیں ہے. بار بار ہم دونوں پھر وہی ہے نا کہ ایک بات وہ آپ جو ہیں وہ اس بات پہ بار بار ہیں, اس بات کا جواب نہیں دے رہے, تو اس طرح پھر فائدہ نہیں ہے بات کرنے کا.
بات پھر وہی ہے کہ میں پھر کسی اور اسپیکر پہ دیتا ہوں، وہ پھر بھی اور بات کر لیتے ہیں. ملک نبیل بھائی وہ آپ کی مرضی ہے. دیکھیں الفاظی کرنی ہے مجھے بتا دیں، میں آپ سے بہتر کر سکتا ہوں. آپ کو پتہ ہے فیس بک کی پوسٹنگ وہاں اس بات کی میں نے آپ سے اتنی غرض کی تھی کہ آپ اس بات کو نئی انہونی کہہ رہے ہیں، یہ واقعی ایسا ہے کہ بات اپنے اوپر ہونے والے انعام سے صحیح ثابت ہو سکتی ہے. میں تو بس سمپلی آپ سے کہہ رہا ہوں، لیکن آپ پھر بھی بار بار اسی بات کو ریپیٹ کرتے چلے. مجھے پتہ لگ گیا، سمجھ آ رہی ہے کہ آپ سے اس کا کوئی جواب نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کے ذوق کی خاطر، آپ کی آڈینس کی ذوق کی خاطر میں یہ کہتا ہوں چلیں کیا ثابت کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ثابت کرنا. اپنے الفاظ کے معین الفاظ بتا دیں کہ جو الفاظ آپ چاہتے ہیں کہ وہ ثابت کیے جائیں. چلیں جی. کیا مطلب معین الفاظ ثابت کیے جائیں؟ مثلاً مجھے بتا دینا کہ آپ کا مطالبہ کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے مطالبہ کیا ہے کہ کیا ثابت کرنا. آپ کی آڈینس کی خاطر میں بتا کیا دیتا ہوں. نہیں، میرے مطالبے کی خاطر آپ نہ کریں. جو آپ کا موقف ہے، جو آپ کا عقیدہ ہے، آپ نے وہ بیان کرنا ہے کہ آپ نے میرے ذوق اور میرے وہ شوق کے مطابق آپ نے بات کرنی ہے. میں اپنا عقیدہ بیان کر دیتا ہوں. میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، سن لیجیے گا میرے الفاظ کو غور سے سنیے گا، بعد میں نہ کیجیے گا کہ نہیں صاحب صاحب آپ ایسا کریں ایسا کریں فلاں کریں. ٹھیک ہے، ایک منٹ رکیں، میرا یہ عقیدہ ہے کہ ایک منٹ جی بولیں. میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی طرف رفع کر لیا، اور جن عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی طرف رفع کیا انہی عیسیٰ علیہ السلام کے نزول من السماء کے خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. یہ میرا عقیدہ. اچھا ٹھیک ہے، آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے رفع کر لیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مل السماء آپ نے لفظ بولا ہے کہ وہ مل السماء کا نبی، جی انہی عیسیٰ بن مریم کے مل السماء کا، وہ چونکہ آپ نے جو لفظ بولے میں وہ لفظ ادا کر رہا ہوں، میری بات کو توہین نہ سمجھے گا. مل السماء کے الفاظ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے، تو وہی واپس آئیں. یہ آپ کا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ دعویٰ اور یہی میرا عقیدہ. آپ کو یہ ایکسیپٹ ہے یا غلط ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، آپ اس کے اوپر دلیل دیں. سر پہلے مجھے یہ تو بتا دیں کہ آپ کو قبول ہے یا نہیں. جی یار دیکھیں نا، دعویٰ آپ نے کیا اور دعوے کے اوپر میں آپ کو مجھے قبول ہے یا نہیں، ہے تو پھر درست بات نہیں ہے. آپ مدعا لے، یعنی آپ سائل ہیں میرے سامنے، میں نے سائل کے سامنے اپنا عقیدہ پیش کیا. سائل کا اتنا تو کہنا بنتا ہے کہ یہ جو آپ کا عقیدہ ہے یا جو آپ کا دعویٰ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یا کیا ہے، اتنا بھی نہیں کہہ سکتے. نہیں ٹھیک ہے، آپ نے بیان کر دیا، ٹھیک ہے. مجھے آپ نے اس میں یہ بتانا ہے کہ اس میں جو رفع کی بات آپ نے کی ہے کہ اللہ نے ان کا رفع کر لیا، اس رفع سے مراد کیا ہے آپ کی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا رفع کر لیا اپنی طرف، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. نہیں، کس طرح اٹھا لیا؟ جسم سمیت یا روح سمیت؟ مجھے نہیں پتا، اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے اتنے کہا. یہ پھر پورا موقف تو ہے ہی نہیں بھائی. پورا موقف میں نے آپ نے بتانا کہ میں کیا موقف بیان کروں. آپ نے مجھ سے پوچھا نا، آپ نے مجھے یہ بات بیان کی ہے کہ بتائیں کہ میرا یہ عقیدہ درست ہے یا نہیں ہے. میرا جتنا عقیدہ ہے نا، جتنا میرا عقیدہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. نہیں، میں آپ سے یہ پوچھ، جتنا میرا عقیدہ ہے اس کو میں جو ہے وہ اپنے کہتے ہیں تو قرآن سے دلیل دے دیتا ہوں. نہیں، میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے پیارے بھائی صاحب بھائی. مجھے بڑا اچھا لگا ہے آپ نے تھوڑی سی آپ نے بڑی مطلب جو ہمت دکھائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اس ہمت پہ، مجھے بڑی خوشی ہوئی. کوئی مسئلہ نہیں، آپ افسوس کر لیجیے گا، آپ کے پاس بڑا ٹائم ہے، افسوس کرتے رہیے گا، نو پرابلم، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن مجھے خوشی ہے، خوشی کا اظہار تو کرنے دیجیے. ٹھیک ہے، مہربانی. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں میرے پیارے بھائی کہ جو آپ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع کر لیا ہے اپنی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا اپنی طرف، تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اٹھانے سے کیا مراد آپ کی؟ اللہ تعالیٰ نے کیسے اٹھایا؟ میں پوچھ رہا ہوں نا آپ سے. میں بتا دیتا ہوں. چلیے آپ کی یہ ذکر میں پوری کرتا ہوں. بڑی مہربانی. آپ چونکہ آپ کو پتہ ہے آپ طفل مکتب تھے تو آپ کو میں سکھایا کرتا تھا چیزیں بہت ساری. چلو آج پھر سکھا. ایسا نہ کریں. وہ طفل مکتب کی باتیں یاد کریں گے تو میرے پاس وہ پوسٹیں ابھی بھی موجود ہیں. نہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں ساحل بھائی، مجھے یقین کریں، آپ کو میری آواز سائل ہے نا. جی
तो साहिल को सिखाने तो लगा हूं। चले बोले, आप बोले, हुक्म करें। क्यों गुस्सा क्यों कर जाते नहीं, गुस्सा नहीं किया, मेरी आवाज में अगर आपको गुस्सा लगेगा तो मैं आपसे माजरत कर लूंगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा जी, अब आपका ये मुतालबा है, आपका ये कहना है साहिल साहिब कि ये जो रफा हुआ है, जो अल्लाह ताला ने अपनी तरफ उठाया है, ये कैसे उठाया है, या और बस इतना ही है, या इसके अलावा भी कोई है? पहले बता दे, फिर मैं आपको उस हिसाब से जवाब दूं। नहीं देखे ना, जब आप अपना मुतालबा चेंज तो नहीं करेंगे? नहीं मैं मुतालबा देखे चेंज ना, तो नहीं करेंगे? आपके जवाब पर मुनहसिर है कि आप किस तरह के जवाब देते हैं। अगर आप अपना मौकफ यानी आप मैं अर्ज कर देता हूँ, अगर आप अपना अकीदा पूरा बयान कर देते तो मैं आपसे कभी को मुतालबा करते ही नहीं, मैं उसके ऊपर दलील मांग लेता। उसकी वजह सुन ले अभी अब आगे उसकी फुरुआत जानने की कोशिश कर रहे हैं, फुरुआत भी बता देता हूं, आपको मुश्किल नहीं है। ये फुरुआत नहीं है, फुरू ये नहीं, इसको फुरुआत नहीं कहते मेरे भाई, ये बात याद रखिएगा। फुरुआत मुझे बताएंगे फुरुआत किसको कहते हैं? मैं बताता हूँ, मेरी सुन ले साहिब भाई, मेरी बात सुन ले। मैं जितना आपको जानता हूँ, मुझे बड़ी अच्छी तरह वाकफियत है आपसे, आपको नहीं है। मैं जब अल्फाजी करूंगा फिर नहीं कहना। नहीं, मैं यार गलत अल्फाजी में नहीं कह रहा, हर किस बात है, यकीन करे बाखुदा, मैं गलत तरीके पर नहीं कह रहा, मैं आपकी कोई तौहीन नहीं कर रहा, यकीन करके जाने यार, मैं आपसे ऑन द रिकॉर्ड बात करूं, मैं आपकी कोई तौहीन नहीं कर रहा। मैं तौहीन अगर आपको लगेगा तो मैं आपसे, मैंने पहले भी अर्ज की, मैं आपसे माफी मांगूंगा कि यार मुझसे गलती होगी, मैं आइंदा ये लफ्ज नहीं बोलूंगा। मैं गुजारिश आपसे ये कर रहा हूँ कि अगर आप अपना मौक़िफ़, अपना अकीदा पूरा बयान फरमा देते तो मैं कभी भी आपको ज़हमत ना देता कि आप मुझे बताएं कि रफ़ा से आपकी मुराद क्या है। ठीक है, समझ आई बात? यानी आपको ये लगता है कि मैंने अपना अकीदा पूरा नहीं बताया और आपको मेरे पूरे अकीदे का पता है ना? मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये भी नहीं कह रहे, वो भी नहीं कह रहे, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। देखे ना, अकीदा आपका है, अकीदा आपका है, बयान आपने करना। मैं बताऊंगा ना मेरा मुकम्मल अकीदा क्या है, आप थोड़ी ना बताएंगे। वो मैं तो नहीं बता रहा, मैंने कोई अबेंडमेंट की है, मैंने उसमें मैंने अल्फाज डाले हैं। हाँ जी, चलिए अब अपना सवाल रखिए। मैंने सवाल रखा है आपसे, आपने सुना नहीं है, सुना भी, आप जवाब देने भी लगे थे, मेरी ऑडियंस की खातिर आपने ये लफ्ज़ बोला भी है। मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपने जो ये फरमाया है कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को ईसा अलैहिस्सलाम का रफ़ा कर दिया। हाँ, वो आपने लफ्ज़ बोला नहीं है, इसलिए मैं उसमें डाल नहीं सकता, क्योंकि जो आपने लफ्ज़ बोला नहीं है मैं वो डाल नहीं सकता। ज़ाहिर सी बात है, आपने जो अपना अकीदा बयान किया, मैं उसमें अपना लुकमा नहीं डाल सकता, वो आपके अल्फाज हैं, मैंने लफ्ज़ बोले नहीं है। आप कहेंगे मैंने तो ये कहा नहीं, आपने क्यों बोला? तो इसलिए आपने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने अपनी तरफ रफ़ा कर लिया। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इस रफ़ा से मुराद क्या है? जी, आपकी बात मुकम्मल हो गई। जी जनाब। रफ़ा से मुराद अपनी तरफ उठाना होता है। ठीक है, रफ़ा से मुराद अपनी तरफ उठाना होता है। मेरा मकसद ये था सवाल करने का कि उठाना किस तरह, मैंने पहले लफ्ज़ भी बोला आपसे, आपने सुना नहीं वालिबन। मैं बता देता हूँ, अर्ज कर देता हूँ आपको। ये दलील जो है, मैं चूंकि आप मेरे साहिल हैं, तो साहिल को जो है ना वो दलील वहां से दी जाती है जहाँ से साहिल को जो है ना वो मुश्किल दरपेश ना हो समझने के लिए। साहिल के एक खलीफा दोम है मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब। जी, ठीक है जी। वो कहते हैं कि जब किसी जिस्म के बारे में लफ्ज़ रफ़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो उसका मायना उसको, उस जिस्म को उसकी असल जगह से बुलंद करने के भी होते हैं। तो इस तरह उठाया जी, उस जिस्म को अल्लाह ताला ने अपनी तरफ बुलंद कर दिया। तो आप मुझे ये बताएं कि आपका जो मौक़िफ़ है, असूल मुनाज़रा, असूल गुफ्तगू आपने पढ़ी हुई है? अच्छा, वो भी अब आप मुझे सिखाएंगे? नहीं, मैंने तो ये पूछे नहीं है कि मैंने साहिल भाई जिस तरीके से आप गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं वो अभी तक इस्तेमाल नहीं कर रहा। मैं आपसे बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ, मेरी आवाज़ में आपको हमेशा नरमी नज़र आएगी। जो पहले वाला जरीला था मैंने उसको काम डाउन किया है। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ मेरे प्यारे भाई साहिल भाई, सुन लें मेरी अर्ज़ सुन लें। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, सुन लें, आप सारों का नाम ले लें, आप जिसका नाम, पहले मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, आप मेरा तारफ़ करवा दें, मैं आपको पूरी छूट देता हूँ, नो प्रॉब्लम यार। अच्छा चले बात शुरू करेंगे। नहीं यार, कोई इशू नहीं है मुझे, देखिए ना, जब आप अल्फाजी करेंगे तो यार मुझे कोई मसला नहीं है भाई, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे बुरा नहीं लग रहा। आपका जवाब और आपका जो है वो ज़ौक़ मुझे बता रहा है कि गुस्सा आपको लग रहा है। बात सुने मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूँ
کہ آپ نے جو دلیل دی ہے اس دلیل کے اوپر جو دعویٰ آپ نے کیا ہے اس دعوے کے اوپر آپ کے ذمہ دلیل ہے، آپ کے ذمہ یہ کام ہے کہ آپ نے دلیل قرآن کریم سے دینی ہے، کیونکہ آپ کے لیے مقدم تو وہ کتاب ہے، یہ نہیں ہے۔ آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ جی جی میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں۔ جی میں بتا دیتا ہوں، میرا جو عقیدہ ہے نا وہ قرآن اور احادیث سے ہے، ٹھیک ہے، یہ میرا عقیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اب جب میں اپنا عقیدہ بیان کیا نا، جب دیکھیں سنیں میری بات، جب میں نے اپنا عقیدہ بیان کیا نا تو میرے عقیدے کے بیان کرنے کے بعد آپ کو ایک مشکل درپیش آئی لفظ رفع کے اوپر۔ میں نے کہا بجائے اس کے کہ میں آپ کو یہاں سے مثال دوں وہاں سے مثال دوں، وہ آپ کے لیے مشکل پڑ جائے گی، تو میں آپ کو وہاں سے مثال دیتا ہوں جس کو اصول مناظرہ کے اندر ملک مبین بھائی دلیل قسم کہتے ہیں۔ دلیل قسم کے طور پر میں نے آپ کے سامنے آپ کے ہی خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا حوالہ پیش رکھا ہے۔ اب آپ مجھے بتا دیں کہ جو لفظ رفع ہے جب کسی جسم کے بارے میں استعمال ہوتا ہے تو اس کو اس کی اصل جگہ سے بلند کرنے کے بھی معنی میں ہوتا ہے یوز یا نہیں ہوتا، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ ہمارے درمیان جو بات ہے وہ قرآن کی آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 159 ہے غالباً، اس کے تحت ہماری گفتگو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے پہلے بھائی۔ اب اس میں چونکہ آپ نے یہ دعویٰ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا رفع کر لیا ہے، اپنے طرف اٹھا لیا ہے۔ اب اپنے طرف اٹھا لیا ہے تو اس سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے طرف اٹھانے سے میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی مراد کیا ہے، تو اصول مناظرہ اصول گفتگو کے تحت سب سے پہلے آپ کا یہ کام ہونا چاہیے کہ آپ مجھے دلیل یہ دیں کہ قرآن کریم اس کے اوپر یہ بات بیان فرماتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اور پھر ساتھ آپ مجھے جو دلیل قسم کی بات آپ کر رہے ہیں وہ جات یہ کہتے کہ آپ کے اپنے دوسرے خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے بھی اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ آپ کے جب لفظ رفع کسی جسم کے متعلق آئے تو اس کا معنی جسم کو اٹھانا ہوتا ہے، یہ ایک ترتیب ہے، یہ ایک جو سیکوینس ہے اس کے تحت آپ کو یہ بات کرنی بنتی ہے۔ اب آپ قرآن کو چھوڑ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ رہے ہیں اور آپ جا رہے ہیں مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی کتاب کی طرف، یہ اصول نہیں ہے گفتگو کا۔ پھر بھی میں آپ کو یہ بات بیان کرتا ہوں کہ آپ یا یہ کہہ دیں کہ آپ کے پاس قرآن کریم سے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کوئی دلیل نہیں ہے، تو جو آپ نے بات بیان کی ہے اس کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں۔ بات مکمل ہے آپ؟ جی میری مکمل ہے۔ بہت شکریہ۔ لیکن آپ نے مجھ سے میرا عقیدہ پوچھا، میں نے آپ کو اپنا عقیدہ بتایا، اور کیسی بات ہے کہ میں عقیدہ بتایا اور اس کے اوپر جو میری دلیل ہے وہ خود آپ نے بیان کر دی سورہ نساء کی آیت 159۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ اور میرے خیال سے یہ سورہ نساء کی جو آیت 159 ہے یہ قرآن مجید کے اندر ہی ہے، جہاں تک مجھے لگتا ہے آپ کو بھی علم ہی ہوگا۔ جو آپ نے کہا نا کہ آپ نے اپنے دلیل قرآن مجید سے نہیں دی، وہ شاید آپ کو بول گیا کہ وہ شاید قرآن مجید کے اندر ہی یہ سورہ موجود ہے۔ اچھا، جب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مریم کے بیٹے جو عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے بارے میں فرمایا وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، کہ ان کے اس کہنے کے اوپر کہ انہوں نے اللہ کے رسول مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام قتل کر ڈالا۔ جب یہ بات ہو رہی تھی تو ملک مبین احمد ٹیچے صاحب، کیونکہ میں آپ سے اسی نام سے واقف ہوں، کیونکہ میں پرانا ہوں تو میں اسی نام کو ذکر کروں گا، تو وہاں سے شروع کریں جب آپ، تو اینڈ تک جب بل رفع اللہ علیہ آتا ہے تو وہاں تک بھی وہی عیسیٰ ابن مریم آ رہے ہیں۔ کون؟ جو جسم اور روح کا مرکب ہے۔ یاد آ گئی ہوگی آپ کو، دلیل بھی یاد ہوگی، آپ کو ساری چیزیں پتہ ہے۔ اب یہاں پہ جو میں نے رفع کے اندر روح اور جسم دونوں کی بات کی نا، تو میں نے آپ کو عام الفاظ کے اندر بتانے کی کوشش کی، لیکن وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے، اس لیے مجھے پھر تھوڑا سا مزید چونکہ سائل ہے آپ کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا بچے کی طرح سمجھانا پڑ رہا ہے کہ الف بے پے تے سے۔ تو رفع کے اوپر آپ نے کہا کہ یہ ایسے مراد لیا آپ نے، تو اس مراد کی جو میں نے دلیل دی ہے نا، جو قرآن مجید سے میں دلیل دے رہا تھا، اس دلیل کے اوپر آپ کا سوال جب آیا تو میں نے آپ کو آپ کے دلیل قسم سے دے دیا کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے یہ بات کی ہے کہ جب لفظ رفع اجسام کے بارے میں بولا جائے یا استعمال ہو، دیکھیں میں کتنے پیار سے بات کر رہا ہوں، پیار سے اچھے طریقے سے،
کہ لفظ رفع جب انسان کے لیے استعمال ہو تو کبھی اس کے معنی ان کو ان کی اصل جگہ سے بلند کرنے کے بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ میں نے آپ کو قرآن مجید کی دلیل دی، سورہ نساء، آپ کو شاید بول گیا تھا کہ قرآن مجید کی آیت سورہ نہیں ہے، اس سے دی آیت کے اندر سے ہی دلیل دی جسم کی۔ اب جسم جو لفظ رفع کے اوپر آپ کو اشکال پیدا ہوا، اس اشکال کو میں نے دلیل قسم سے رفع کر دیا۔ کیسا بات ہے دیکھیں، اب بات رہ گئی نزول کی، آسمان سے اترنے کی، وہ احادیث کے اندر موجود ہے، میرا عقیدہ قرآن و حدیث سے ہے، یہ تو بات میں نے اب اپنی کر دی۔ کیا اس کے بعد میں کوئی سوال رکھ سکتا ہوں اس کے برعکس آپ کے اوپر کہ نہیں رکھ سکتا؟ جی اچھا پیارے بھائی، بات یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ نے دلیل دی ہے، دلیل تو آپ نے دی نہیں، آپ نے تو دعویٰ کیا ہے۔ دلیل تو آپ نے سوائے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی کتاب کے جو آپ نے حوالہ بقول اپنے دیے ہے دلیل کے طور پہ، وہ ہے۔ باقی جو سورہ نساء کی آپ نے آیت پیش کی وہ آپ نے دعوے میں بھی کیے، وہ دلیل تو دی۔ دلیل تو یہ ہوتی ہے کہ آپ قرآن کی آیت پیش کریں، اس کا مدعا بیان کریں، اس لفظ رفع کی تشریح کریں، اس کی وضاحت کریں کہ یار یہ وضاحت ہے، یہ اس کا معنی بنتا ہے، یہ اس کی تفسیر بنتی ہے، وہ اس کے اوپر آپ دلیل دیں۔ قرآن کی آیت پڑھ دینا اس کو دلیل تو نہیں سمجھتے۔ مجھے شاید آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو آپ جو کیا نام ہے ہینڈفری ہے، ہینڈفری یوز کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ میرے کان مکمل اس کی طرف ہیں، آپ بالکل بے فکر یوز سے۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہینڈفری کر رہے ہیں یا کیا کر رہے نہیں، میں ہینڈفری نہیں یوز کر رہا۔ اچھا تو تھوڑا سا نا دھیان ادھر کریں، مجھے لگتا ہے شاید آپ نے ہینڈفری، مجھے لگا آپ نے اتاری ہوں گی، آپ کو سمجھ نہیں آئے کہ میں نے کیا کہا ہے۔ دیکھیے سورہ نساء کی جو آیات ہے نا، آپ کی 159 ہے، ہماری 157 اور 158 ہے۔ وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، اور ان کے اس کہنے کے اوپر کہ ہم نے اللہ کے رسول مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے صلیب پر چڑھایا۔ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اور ان کے لیے مشتبہ ہو گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهَا، اور انہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں۔ کیا آپ کو کچھ ہوا؟ نہیں، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں نے کہا مین ہو ہے، مین ہا نہیں ہے۔ اچھا میں وہ زبانی یاد پڑھ رہا ہوں نا، اس وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں تو آگے آتا اللہ فرماتا ہے وما قتلہ یقیناً، اور انہوں نے یقیناً لفظ اردو کا ہے، یقینا عربی کا لفظ ہے، آپ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس طرح کریں ترجمہ پڑھ دیں۔ ٹھیک ہے، بلکہ انہوں نے بالکل قتل نہیں کیا یقیناً، بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ بل رفع اللہ علیہ، میرا عقیدہ آ گیا، بل رفع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آ گیا، بالکل آ گیا، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اب یہاں میں نے یہ جو اپنے عقیدہ جو میرا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رفع کر لیا، اور انہی عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی خبر، آسمان سے نزول کی خبر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اس عقیدے کے اوپر دلیل دی میں نے قرآن مجید کی آیت۔ دلیل کیا دی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا اپنی طرف رفع کر لیا۔ رفع کے اوپر آپ کو ہوا اشکال کہ اس سے مراد کیا ہے؟ میں نے مراد آپ کو بتائی کہ یہاں پہ جو لفظ رفع یوز ہوا ہے، یہ رفع انہی عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں یوز ہوا ہے جو روح اور جسم کا مرکب تھے۔ آپ کو پھر نہ سمجھ آئی؟ آپ کو میں نے پھر دلیل قسم دی مرزا بشیر الدین محمود کی، آپ کہتے ہیں نہ آپ نے دلیل کی، آپ دعویٰ کرتے جا رہے ہیں۔ یعنی سورہ نساء کی آیات میں نے پیش کی، یہ بھی میرا دعویٰ تھا، جو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا اپنی طرف رفع کیا، یہ بھی میرا دعویٰ تھا۔ رفع کے اوپر جو میں نے مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی دلیل دی وہ بھی دعویٰ تھا۔ رفع مطلب کیا کر رہے ہیں؟ کیا نام آپ کا ملک مبین بھائی؟ بات اب جی بولے آپ۔ اچھا ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی۔ اچھا گزارش یہ ہے ساحل بھائی کہ جی آپ نے جو قرآن پاک کی آیت کی تلاوت فرمائی ہے وہ تو آپ نے اپنے دعوے کو پڑھی ہے کہ یہ میرا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے جی، کہ دیکھیں نا اس میں آپ نے یہ کہہ بھی گیا بارف اللہ علیہ کہ اللہ نے ان کو اپنے طرف اٹھا لیا، میرا دعویٰ آ گیا نا، دیکھیں رفع کا لفظ آ گیا نا، اس پہ بڑے خوش بھی ہوئے تھے، تو یہ ہو گیا دعویٰ۔ جی جی، اللہ نے ان کو اپنے طرف اٹھا لیا،
आयत में क्या लिखा है? जी सुन लेना मेरे प्यारे भाई, मैं यही आपसे अर्ज कर रहा भाई हूँ। जो मेरा अकीदा था वो कुरान मजीद की आयत के अंदर लिखा हुआ है। बिल्कुल दुरुस्त बात है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इससे जो आप साबित करना चाह रहे हैं वो हुआ नहीं है, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। समझ आई बात आपको अच्छा, जो मेरी? चीज मेरा अकीदा सुन था लें। वो कुरान मजीद के अंदर लिखी भी हुई है, लेकिन मैं साबित नहीं कर पाया। क्या बात है, आप सुन लें, माशाअल्लाह। आप सुन लें। लेकिन ना साहिल भाई, पता क्या बात है, ये जो इस पे टिकटॉक पे लाइव स्ट्रीम चल रही है ना, इस पे मैं यहाँ से ख़त्म करूँगा, ये ख़त्म हो जाएगी, ये दोबारा सेव नहीं होती। लेकिन मैंने साथ साथ यूट्यूब पे लगाई हुई है, तो ये फैसला करना हम आवाम पर छोड़ते हैं कि किसने क्या बात की, किसने क्या की। ये कैसा कैसा तरीका है? ठीक है ना? बिल्कुल ठीक बात है। ज़बरदस्त, जज़ाकल्लाह। ये हम आवाम पर छोड़ते हैं कि किसने क्या बात की और किसने की, क्योंकि यहाँ पर हमारा मकसद एक दूसरे को ज़ेर करना नहीं है। मैं आपको ये पहले बात बता दूं, पहले जो था वो था, लेकिन हमारा मकसद ज़ेर करना नहीं है। मैंने आपको गिराना नहीं है, समझना या समझाना है। ठीक है जी? तो जो आपने अपना दावा पेश किया था, दावा आपने ये पेश किया था कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। ठीक है जी? उस दावे पे आपने कुरान की आयत पेश की कि ये देखो मेरा दावा है। फिर मैंने आपसे पूछा कि इस लफ्ज रफा, दावा है मेरा ये? जी भाई मैंने कुरान मजीद की आयत अपनी तफसील में पेश किया, क्या हो गया? जी जी भाई, ये आपका दावा है ना कि अल्लाह ने इनको अपनी तरफ उठा लिया। आपने अपना दावा पेश किया था कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। ठीक है? आवाज आ रही है आपको? साहिल भाई किधर गए हैं? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। साहिल भाई आपकी आवाज नहीं आ रही यार? बाकी दोस्तों को मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही? अब सारा ना बोली जाए, मैंने तेरी आवाज। हेलो मलिक भाई जी आपको आवाज नहीं आ रही? हाँ होन आई है, हाँ होन आई है, होन बोलो। ठीक है, जब कभी ऐसा हो आवाज का मसला बन जाए, ना आ रही हो, तो एक दफा निकल के दोबारा आ जाए, कोई मसला नहीं। ठीक है? ठीक है। हाँ, वो हो जाता है कई दफा, स्ट्रीम यार्ड में भी ऐसा हो जाता है कई दफा। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आपने जो अपना दावा बयान फरमाया था कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया, ईसा अलैहिस्सलाम को। ठीक है जी? यार मलिक नगीन भाई क्या करते हो? दावा था कि मैंने अपना अकीदा बताया था। आपने दावा किया था, ये आपका दावा, अकीदा भी बताया था, दावा और अकीदा दोनों। अकीदा नहीं बताया था मैंने आपने? मैं बताता हूँ, आपने जो अल्फाज बोले थे मैं आपको सुनाता हूँ, रुक जाए। हाँ एक मिनट, मैंने यहाँ पे हाँ बिल्कुल, दावा और अकीदा दोनों आपने बताया है। अकीदा बताया, दावा बताया, बिल्कुल। अच्छा सुन लें, अब आपने जो अल्फाज से मेरे सुनाने लगे थे। हाँ, उसमें अकीदा लफ्ज बोला आपने। अब आपके ऊपर, आप देखिए, आप पहले आप इस बात को कह रहे थे कि मैं वो अल्फाज सुन लो। ईसा अलैहिस्सलाम मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम का अपनी तरफ रफा कर लिया, और जिन ईसा अलैहिस्सलाम का अपनी तरफ रफा किया, उन्हीं ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल मिनल समा के खबर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। ये मेरा अकीदा। जी अकीदा दावा तो नहीं ना, ये चीज कन्फर्म हो गई है। मैं जी जी, मैं यही आपसे पूछ रहा हूँ, दावे पर अकीदा बनता ना, दावा और अकीदा, दावा होगा जैसे। जी जी मेरे भाई, मैं बड़ा सोच के मैंने इसलिए वो आपके अल्फाज अलग से रिकॉर्ड किए हुए हैं। 7:00 मेरी बात जी कि मेरी तरफ तकरीबन 7:45 का टाइम हो रहा है, इशा का आगे से टाइम है, तरावी पढ़नी है, जल्दी जल्दी अपनी बात कंप्लीट करें। जी कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम। यहीं से बात आप दोबारा कंटिन्यू कर लेंगे, कोई मसला नहीं करें। यहीं पे बात आप खत्म करना चाहते हैं? ये अपनी लास्ट, ये जो अपनी बात करनी है ये पूरी कर देना। ठीक है, चलें, बड़ी मेहरबानी। उसके बाद दोबारा जब आएंगे तो यहीं से बात शुरू होगी, यही अकीदा, इसी से गुफ्तगू आगे दोबारा आगाज़ करेंगे जब भी आप आएंगे दोबारा। अच्छा, इसमें ये अर्ज ये है कि ये जो आपने अपना अकीदा बयान किया है, इस अकीदे के ऊपर अपने दलील तो देनी है। आवाज कट गई है नीचे यार मेरी बाकी दोस्तों को भी आवाज़ कट के आ रही है। सारे नहीं आ रही यार बाकी दोस्त अपना माइक अनम्यूट करके बताएं कि मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है। बिल्कुल आ रही है।
चलें ठीक है साहिल भाई, इस तरह करें कि आप नमाज वगैरह पढ़ें, दोबारा आ जाएं, फिर दोबारा यहीं से बात कंटिन्यू करते हैं। नहीं, मैं आपकी लास्ट बात सुनना चाह रहा हूँ, मैं सुनना चाह रहा ठीक। हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ आपको जस्ट बताया है कि जरा जल्दी कर लें। ठीक है, मैं ये अर्ज कर, कभी रोक दें। ठीक है, नहीं आवाज़ आपका वो आ रही है ना मेरी? अभी आ रही है। ठीक है, बड़ी मेहरबानी, ठीक है, मेरा ये मकसद था। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो ये अपना अकीदा बताया कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया, मैंने इस अकीदे पर आपसे ये पूछा कि इस अकीदे की दलील क्या है, इसकी दलील क्या है, उठाने से मतलब क्या, आपकी मुराद क्या है, कि उठा लेने से मुराद क्या है? आपने कहा जी इससे मुराद ये है कि मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब ने ये लिखा है कि जब लफ्ज़ रफ़ा किसी इज्साम के मुतल्लिक भी आए तो उसका मानी जिस्म को बुलंद करना भी होता है। ठीक है जी, आपने उसके ऊपर ये मौक़िफ़ जो है वो बयान किया। मैंने आपसे ये पूछा है कि जो आपने अकीदा बयान किया है इसकी दलील क्या है? मैं दलील आपसे मांग रहा हूँ कि लफ्ज़ रफ़ा का मानी जिस्म समेत जो है वो उठाना है, वो मुझे अपने कुरान से बयान करना है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से बयान करना है। और बाकी जो आपने मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब की बात आपने की है, वो बात मैं उसको सरफ नज़र नहीं कर रहा। आप ये ना समझिएगा कि मैंने उस हवाले को नज़रअंदाज कर दिया, वो बड़ा बेहतरीन हवाला है और जिसके मुतल्लिक बात बयान की गई है, वो हवाला यहाँ सामने रख के उसके ऊपर गुफ्तगू भी करेंगे। लेकिन मज़ा तो तब आए, मज़ा तो तब आएगा भी कि जब आपने इसके ऊपर दलील ये देनी है, इसके ऊपर आपने मौक़िफ़ ये बयान करना है कि लफ्ज़ रफ़ा किसी इज्साम के मुतल्लिक आए तो उसका मानी जिस्म को बुलंद करना होता है। अब इसमें जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको अच्छी तरह पता है कि कौन कौन सी लगेगी, तो जब आप बयान करेंगे तो उसके बाद फिर वो आगे जीने मजीद खुलते जाएंगे। मेरी फिलहाल की बात इतनी है। चलें ठीक है। अब देखें मलक मुबीन भाई, आपको फिर दोबारा रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी तो फिर आप क्लियर हो जाएगी कि हाँ यार साहिल कालोन ने ये बात की थी, जैसे भी अब दावा और अकीदे के ऊपर जो है ना वो क्लियर हुआ चीज़। देखिए, मैंने आपके सामने कुरान मजीद की इसी आयत के अंदर से लफ्ज़ रफ़ा के साथ जिस्म का तल्लुक बता दिया कि जैसे अल मसीहा इसे ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह के अंदर जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है वो सिर्फ रूह नहीं थे। अब उसके बाद जितनी भी ज़मायर हैं वो देखिए, माँ कतलहू व माँ सलबहू व माँ कतलहू यकीनन बल रफ़अहु। तो मेरी बात कट तो नहीं गई थी? कट गई थी आवाज़ आपकी, और वो बैटरी लो का ऑप्शन आ गया था। तो वो सारी की सारी ज़मायर जो है ना वो उसी तरफ जा रही हैं, रूह और जिस्म के मुरक्कब के साथ। मैंने आयत के अंदर से दलील दी थी आपको, और जब आपको आयत के अंदर से दी गई दलील का ऊपर आपको शिकाल मजीद क्लियर ना हुआ, तो उसको क्लियर करने के लिए मजीद मैंने आपके खलीफा कौम की दलील पेश की। आप कहते हैं नहीं, आपने कोई दलील ही नहीं दी। खुद पढ़ भी रहे हैं कि जो साहिल कालों का अकीदा था वो अकीदा बिल्कुल बायने ही उन्हीं अल्फाज के साथ कुरान मजीद की आयत के अंदर लिखा हुआ है। तो मेरा अकीदा तो कुरान मजीद से साबित हो गया। आपने खुद इस चीज को पढ़ा। अब जब चीज साबित हो गई तो आपको क्लियर नहीं हो रहा था कि ये जो लफ्ज़ रफ़ा है ये किस मायने में यूज हुआ है। मैंने आपको कुरान मजीद की आयत के अंदर से ही इसकी दलील दी और दलील को मजीद आपके ऊपर हुज्जत का रखने के लिए आपके खलीफा तो की दलील दे दी। अभी अब फिर कहें कि नहीं आपने दलील नहीं दी, आपने सिर्फ दावा किया, दावा दर, तो फिर आप मर्जी करते रहे। मेरा मजीद इसके ऊपर जो है ना वो मजीद गुफ्तगू होगी, अभी जो है ना वो मुझे जाना है, इंशाल्लाह फिर बात होगी। चलें ठीक है सर भाई, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपका जो मौक़िफ़ है वो दोबारा खुल के सामने आ गया कि आपने ये वो कुरान की इस आयत में आपने कहा है कि लफ्ज़ रफ़ा इसका मानी जिस्म इस लिहाज से है कि उसमें जो ज़मायर आ रही हैं उन ज़मायर में जो आपके उस्ताद ने वो दलील लिखी है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह इसके ऊपर गुफ्तगू करते हुए। जी जी, मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ, जब आप नमाज़ पढ़ के आएंगे, तरावी पढ़ के आएंगे, अगर ये लगी हुई हुई ब्राड, उम्मीद है कि उस वक्त तक कंटिन्यू होगी, अगर हुई तो आ जाइएगा, वरना इंशाल्लाह कल दोबारा इसको यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है जी, ठीक है, चलें ठीक है, खुदा हाफिज़। मुझे ड्रॉप कर देना खुद ही। अच्छा जी, नहीं आप तो चले गए खुद ही, मैंने किसी और ने निकाला होगा। ठीक है।